रहमान रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम साथी हज़रात का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले एक बार की तरफ से एक प्रोग्राम में शिरकत की और हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आपके सामने इलेक्शन हुआ था, उसमें बतौर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदारत के लिए उम्मीदवार था। सूबे को 6 साल के बाद बारी मिलती है। 2 मरतबा जो है पंजाब लाहौर को है, तीसरी मरतबा जो है पिंडी इस्लामाबाद को है। हम पिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब का हिस्सा समझते हुए इसका मतलब तो 3 मरतबा जो है वो पंजाब की बारी है। एक बारी जो है खैबर पख्तूनख्वा को, फिर सिंध को और फिर बलूचिस्तान को। तो इस तरह 6 साल के बाद एक सूबे को रिप्रेजेंटेशन मिलने का एक मौका मिलता है। तो उसी मौके की मुनासिबत से दोस्तों ने हमारे ऊपर इत्मीनान करते हुए मुझे नामज़द कर दिया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हवाले से। इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन के दिन से लेकर के इलेक्शन की पोलिंग तक बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिटेल के साथ बात नहीं रख सकते। मैं थोड़ा सा पिछले साल के इलेक्शन के हवाले से भी बात आपके सामने रख लूँगा। बीइंग हम बलूचिस्तान में इसको चीज़ों को वॉच करते रहे। पिछले साल भी बलूचिस्तान की पोलिंग स्टेशन के अंदर ISI के बंदे बैठे हुए थे, इन सब चीज़ों को वॉच करते रहे, उनको और उसके साथ प्रेशराइज कर रहे थे, खुसूसन लॉ ऑफिसर्स। हम ये समझ रहे थे कि क्योंकि बलूचिस्तान के एक मखसूस डायनेमिक्स है, हो सकता है उस हवाले से हो। लेकिन इस साल मैं बतौर खुद जब कैंडिडेट बन करके इस मैदान में उतरा हूँ, मेरे ख्याल में मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस किस्म का मदाखलत पहले तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी अंडरग्राउंड से। इलेक्शन से जब 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल होने के बाद असम्बली से जब वहाँ पर हमारी वाज़ेह मौक़िफ़ आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे जितनी ज़ोर ज़बरदस्ती और दोस्त धमकियाँ आप बलूचिस्तान के अंदर देख ले। खारान से मुझे दोस्तों का यानी इलेक्शन के 4 दिन पहले खारान में एजेंसीज़ के बंदे वहाँ के वकला को टेलीफोन करके कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन कौन है। तुरबत में एजेंसीज़ के बंदे टेलीफोन करके तुरबत में फिर उसी वकील को थ्रेट भी करते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। फिर पहले तो जो है उसके ताल्लुक़ का और रिश्ते उसके ऊपर अप्लाई करते थे। जब वो बात नहीं बनती थी तो फिर उनको थ्रेट किया जाता था। रोब के अंदर, कोयटा के अंदर, कोयटा में आप सब चीज़ें वाज़ेह हो कि गवर्नर हाउस, बलूचिस्तान का जो गवर्नर हाउस है ये इसका मजगा बना हुआ था, और आपका जो चीफ मिनिस्टर हाउस था ये इसका मजगा था, सेक्टर कमांडर इसका मजगा था, ये बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मैं बलूचिस्तान के गयूर वकला को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद इन सब क़ुव्वतों को, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे सेक्टर कमांडर हो, उनको मुँह पे तमाचा मारा। यहाँ पर हम लीड से जीत गए। ये बलूचिस्तान के गयूर वकला का, बलूचिस्तान की ज़मीन का सपूतों का एक सबूत है कि वो हमेशा से यहाँ पर ज़्यादा दलेरी से और उस चीज़ों का उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट करके मुकाबला करते हैं जो हमेशा यहाँ पर हर वो एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर इदारे के अंदर वो उस इदारे को पोल्यूट करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट को पोल्यूट किया गया, 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है। जिस तरीके से हमारे बलूचिस्तान के खाते में हमेशा बलूचिस्तान के खाते में नेगेटिव हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से गया हूँ। अनवरुल्लाह काकड़ जो यहाँ बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बना था, उनके वो तमाम नेगेटिव अमल्स के थाने और पैगोर हमें मिल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपकी सादिक संजरानी का जो तमाम नेगेटिव चीज़ें थे उसकी नेगेटिव थाने हमें पैगोर और वो मिल रहे थे। आपकी जो काजी फायज़ के हवाले से हो, चाहे चौधरी इफ्तिखार के हवाले से हो, सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती की बात आप तब देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारे 3 बंदे जो पार्लियामेंटर अपने आप को पार्लियामेंट्रियन कहते हैं, एक रोंजो साहब था जो सेनेटर था, एक नसीमा एहसान शाह था और एक शुक्र खान गैबज़ई साहब थे। इन तीनों को वहाँ पर उठा करके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरमीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की जो ज़मीन को एक नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हुए उन क़ुव्वतों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस बलूचिस्तान के जो गयूर और आवाम है जो यहाँ पर एक किस्म के वकल है, एक इस किस्म पे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग न डिलीवरी करना चाहते हैं न डिलीवरी। और इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी यही सिचुएशन हुआ है कि ये जो अभी हमारे वकील तो है आपके सामने हैं, उनका जो किरदार किसी चीज़ की छुपी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वकला का नुमाइंदा नहीं, वकला ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया है। वकला के साथ साथ पूरे सिस्टम आपके सामने, पूरा आपकी जो स्टेट की मशीनरी, पूरा स्टेट और पूरी स्टेट के साथ जो रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सारे एक होकर के हमारे मुखालिफ में खड़े रहे।
اور ہم یہ کوشش کی. مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس چیز کا خوف تھا ہم سے یا بلوچستان کے لوگوں سے کہ ان چیزوں کے نیچے رکوتوں پہ آ کر کے اس قسم کے جو چھوٹے لیول کے الیکشنز میں بھی اپنے آپ کو انوالو کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی شکست ہے اور یہ شکست اس نے تسلیم بھی کی ہے. جیت وکلا کی ہوئی ہے, جیت وکلا کی ہے اور جیت بلوچستان کے وکلا کا اور پورے وکلا کا. یہ جو نمائندہ ہے یہ وکلا کا نمائندہ نہیں ہے, یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے, یہ بالکل ISI کے جو پوشیدہ ایجنڈے ہیں ان کو تکمیل کرانے کے لیے ان لوگوں نے لایا ہے اور یہ ISI کا نمائندہ, یہ وکلا کا نمائندہ نہیں ہے. دوسری بات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو بیسک 3 ڈرافٹ تھے اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہاں پر 24ویں آئینی ترمیم کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بات اگر کی جاتی تھی نیشنل سیکورٹی کے نام پہ 199 کے اندر آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 9 کے اندر جب وہ چیزیں ان 24ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ایگری نہیں ہوئی تھے انہیں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہماری جوڈیشری کے اندر جو جوڈیشری کی جو بیسک فیچرز ہیں ان کے خلاف جوڈیشری کو زمین بوز کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک جو ایکٹ کیا ہے, جو ایکٹ پاس کیا اس کو تو ہم کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ابھی سبسیکوینٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی جب بات ہوتی تھی اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراض کے بجائے ان لوگوں نے ابھی کیا کیا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لا منسٹر نے جو ایک ATC کوڈ کے اندر جب کسی کے اوپر بھی کسی ایجنسی کو اگر کسی کے اوپر شک بھی ہو تو ان کو اٹھا کر کے 90 دن کے لیے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے, جس میں سے کوئی بھی قانونی ایجنسی یا عدالت کوئی پوچھ نہیں سکتا. مطلب کہ اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور آئین سازی کی جا رہی ہے, اور وہ قانون سازی اور آئین سازی پبلک کے مفاد کے بجائے ایک مخصوص ٹولے کے لیے, ایک مخصوص گروہ کے لیے, ایک مخصوص ادارے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ ان چیزوں کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد کے بجائے, یہ اداروں کے مفاد کے بجائے ملک کی تباہی کے سبب بنیں گے. اور ایسی چیزوں کے لیے بالکل ہم وکلا اپنا واضح کردار جس سے پہلے 2007 میں تحریک کی صورت میں ادا کی تھی, ہم آنے والے وقتوں میں بھی یہ تحریک جو شروع ہو چکی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. ہم انشاءاللہ تمام بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بارز کا دورہ بھی کریں گے اور ہم اس کو موبلائزیشن کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس میں بھی جائیں گے, ہم سول سوسائٹی کے اندر بھی جائیں گے, ہم اپنے بلوچستان کے لیول پہ کمیٹیز بنا کر کے ان سب چیزوں کو موبلائزیشن کی طرف جائیں گے. ہم صحافیوں سے بھی کہتے ہیں جہاں پر بھی غلط اگر ہمارے اندر ہو رہا ہوگا تو ان کی نشاندہی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی تسلی کے لیے. لیکن بلوچستان ہونے کے ناطے, بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہونے کے ناطے یہاں سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے ناروا قانون, اس قسم کے ناروا عمل کے خلاف ہم ایک آواز وہ کر کے ہم اپنے آنے والے مستقبل بچوں کے لیے ایک بہتر کردار کے لیے ہم اپنے ایک کردار ادا کرتے ہوئے کہ کم از کم بہتر ادارے بنا سکے. ادارے ہر یہ کے لیے ہم احترام بھی رکھتے ہیں اور اگر ادارے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ویلکم کہیں گے, ورنہ ان کے بد مقابل کھڑے کرنے ہونے کے لیے ہم بار اپنی آزادانہ طریقے سے آزاد بار کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی توسط سے, آپ لوگوں کے اس کے کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. وہ اس صورت میں ہوگا یہ ایک مشترکہ اور سب کو ہماری آنے والی مستقبل کا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو, ان قوتوں کے خلاف جو آئین کے خلاف ہے, جو قانون کے خلاف ہے. اور دوسری بات ایک بتانا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو ابھی ہماری جوڈیشری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, ہم وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججز اس 26ویں آئین کی پاسداری کے لیے جو آئین کی پاسداری کی حلف اٹھایا ہوا ہے, اگر وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کریں گے ہم ایسی ججز کے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم ادارے کے حق میں ہیں, ہم ادارے کے لیے لڑیں گے. ہم ججز کے لیے ہم صرف 26ویں ترمیم کے خلاف ہم ہر وہ قوت, ہر وہ آواز, ہر وہ قدم اٹھائیں گے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے لیے مفاد میں زیادہ استعمال ہو سکے. ان تمام باتوں کے ان باتوں کے علاوہ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی اگر سوال ہو تو سوال کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوشش کریں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ آپ اس کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے, کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے. ایک سیکنڈ, وکلا بظاہر لازمی بات ہے پروفیشنل گروپ اور دوسرا گروپ کو ڈیوائڈ نظر آ رہے ہیں. تھرڈ, اگر افتخار چودھری کی تحریک دیکھی جائے
تو اس میں بھی اسی طرح وکلا کا سٹانس تھا کہ ہم آئین کی بالادستی، چیف جسٹس کی سیٹ، ناٹ شخصیات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو عملی اقدام دیکھا گیا اس شہر میں یا اس ملک میں اس کے بالکل برعکس تھا. تو کیا اس طرح کی سچویشن دوبارہ پیش نہیں ہوگی اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ اور دوبارہ جو ہے عدلیہ اسٹرنتھن ہو کے پھر ایسے اقدامات کرتی ہے، پھر ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم عدلیہ کی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں. اس وقت شخصیت کی اسٹرینتھن کے حوالے سے اس وقت بار کا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب وہ شخصیت اس قسم کی اپنی شخصیتی بالادستی کے لیے کردار اگر وہ ڈٹا ہوا تھا تو اس وقت بار کا ایک رول ہونا چاہیے کہ اس وقت اس بار اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا. بدبختی یہ ہے کہ اس وقت اس تحریک کے بعد چودھری افتخار کی ریسٹوریشن تو ہوگی لیکن عدلیہ کی آزادی نہیں ہوئی. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ میں اس میں کوئی اور بات رکھنی چاہے. اور ایک بات اور بھی بتا دیں، یہ وقت کے ساتھ بات ہے کہ اس وقت وہ لڑائی جوڈیشری کے حوالے سے کی لیکن ایک کیموفلاج کروا کر کے اس وقت وہ لڑائی مشرف اور کیانی کی لڑائی تھی. اس مشرف اور کیانی کی لڑائی میں بار بطور ٹول استعمال ہوا ہے. اس میں یہ کوئی اگر اس پہ کوئی دو رائے نہیں، میں اس پہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہوں، جس کی وجہ سے جو اس بار کے اندر آج بھی آپ یقین نہیں کریں گے چودھری افتخار کی ریسٹوریشن کی بات ہوئی. آج پورے پاکستان میں چودھری افتخار کو اچھی نگاہ سے یا اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جاتا. مقصد وہی تھا کہ وہ صرف پرسنل وائس تھا، ادارے کے لیے نہیں تھا. یہاں پر ادارے کی بات ہوگی، ادارے کے لیے. ہاں اگر ادارے کے ساتھ کوئی جج بھی لائل نہیں ہوگا، ہم یہاں پر اس جج کے ساتھ نہیں ہیں، نہ یہاں پر پرسنالٹی کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے ناگزیر ہے، پرسنالٹیز ناگزیر نہیں ہے. قاضی فائز صاحب آپ کی بلوچستان کے وہ ہوتے ہوئے آج اگر وہ پرسنالٹی کے لیے ہم کھڑے تھے نہیں تھے پڑھے، لیکن وہ آج پاکستان کو چھوڑ کر کے انگلینڈ میں سیٹل ہو رہا ہے. یہ کون سے طریقے ہیں؟ یعنی جو نعرے لگانے والے کہ سب سے پہلے پاکستان، زیادہ تر وہی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا تھا. اسی کانسٹیٹیوشن میں ویسی آپ کی پاکستان کی پینشن لے کر کے آج وہ بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ. تو یہ تو اداروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو پرسنالٹیز کی بات ہے. ہم پرسنالٹیز کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم اداروں کے لیے لڑیں گے. اپنے تگودو کا ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فریم ورک ہے، جس کا ڈومین ہے اسی کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنا کام کر لیں، اسی حساب سے. مرید صاحب آپ نے الیکشن کو متنازع قرار دیا اور آپ نے اعتراضات بھی اٹھائے کافی نومت کے صدر پہ بھی. تو کیا سمجھتے ہیں اس وکلا تحریک میں آپ دو دڑوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس تمام معاملات میں؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہے. الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے، الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے. الیکشن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کی انوالومنٹ ثابت ہے. ان لوگوں نے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں الیکشن ہم جیت چکے ہیں. میرے اوپر وکلا کا اعتماد ہے اور میں نے پورے پاکستان کے اندر رہ کر کے ساری چیزیں وہ اس قسم کے کہ آج بھی اگر کہہ لیتے سول سوسائٹی ہو، وکلا ہو، جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں الیکشن آپ جیت چکے ہیں، الیکشن آپ کو ہروایا ہے. جس میں میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ کی مشینریز، ایجنسیز اور تمام اس وقت جو اس سسٹم سے جو وہ ہے بینیفیشریز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ایکجا ہو کر کے، وہ صرف ان کا خطرہ یہ ایک تھا کہ ایک آواز، ووکل آواز، ایک آزاد بار اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو خطرہ محسوس کرتے تھے، ان کے لیے ان لوگوں نے ایک کردار ادا کرتے ہوئے اس وجہ سے بار جو ہیں وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کس کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ڈویژن کیا ہونا چاہیے، ڈویژن تو اس وجہ سے ابھی دو ہے. ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے، ایک ہے ونگ ہے کہ مفادات کے لیے. جو وکلا مفادات کے لیے، یہ 2007 میں بھی اسی طرح تھا. 2007 کی تحریک میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جو موجودہ جس گروپ کو لیڈ کرنے والا ہے احسن بون، اس وقت اس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. اس وقت بھی یہ معاملہ تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے، سول سوسائٹی کی تعاون سے اور ہماری جو وکلا کی جو قیادت کی تعاون سے انشاءاللہ جی جو کانسٹیٹیوشن کی ہوگی، جی جو ہے جمہوری اداروں کی ہوگی، جی جو ہے آزاد عدلیہ کی ہوگی، جی جو آزاد بات کی ہوگی. سر آپ کو کیسا رسپانس ہے دیگر صوبوں کے وکلا سے، اور تحریک کیا مرحلہ ہوگی یا آپ ایک ساتھ باہر نکلیں گے؟ کیا لائے ہمارے آپ؟ نہیں، بات تو یہ کہ تحریک تو ایک دم آپ باہر نکل تو نہیں سکتے. تحریک کے جو ہیں مرحلے ہیں. اس وقت تو ہم اپنی انٹرنل جو بار کے ہیں، بار میں مختلف بار میں ہم گئے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے کنونشن کی، اسلام آباد میں بھی کی ہے، پشاور میں بھی کیا ہے، لاہور میں بھی کیا ہوا ہے، کوئٹہ میں بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہماری قیادت یہاں پر جس کو بھی گرین سگنل دے دے. ہم نے یہ طریقے ساتھ ساتھ ہم لڑائی جو ہیں آئین کے اندر، عدالتوں کے اندر بھی، جس طریقے سے رائے بلوچی صاحب نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے
بلوچستان بار کونسل نے، پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اور پاکستان بار کونسل کے 6 ممبر بشمول میں، اور سندھ ہائی کورٹ سندھ کے اس نے خیبر پختونخوا، یہ تمام پٹیشنز ہیں. افراسیاب خٹک صاحب کا پٹیشنز ہے، مختلف سول سوسائٹی کی طرف سے پٹیشنز آ رہے ہیں، وہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اور اس پٹیشن میں ہم نے ہائی کورٹ سے کہا، سپریم کورٹ سے یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے وہ اس پٹیشن کو سن لیں اور اس پٹیشن کی ڈیسیجن 26ویں آئینی ترمیم کی ڈیسیجن لے لیں. ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تسلسل میں جو چیزیں کیے جا رہے ہیں اس کے سبب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو موجودہ فل کورٹ ہے وہ ہماری آئینی پٹیشن سن. سر آپ نے کہا کہ